बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। कल पाकिस्तान की 78th इंडिपेंडेंस डे था। आज़ादी की कीमत क्या होती है हम लोगों को इस बार मई में अंदाजा हुआ इस बात का, जिस टाइम पर इंडिया ने हमारी आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश की। आज़ादी के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, आज़ादी के लिए तगोदो करनी पड़ती है, और इस बात का इदराक हर पाकिस्तानी को होना लाजिम व मलजूम है। लेकिन साथ ही साथ एक और कुर्बानी देनी पड़ती है आज़ादी के लिए, और वो है अनाओं की कुर्बानी। ये अना की कुर्बानी चाहे वो सियासतदान हो या किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सबको देनी पड़ती है, ताकि सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम फोकस में रहे और बाकी सारी चीज़ें फोकस से आउट हो जाएं। और अगर मुल्क और कौम को फोकस में रखना है तो सियासतदानों को अपने इख्तलाफात भुलाकर मामलाते मुमलिकत की तरफ ध्यान देना होगा। इसी मामलाते मुमलिकत की तरफ ध्यान देने के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई थी। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि PMLN और पीपल्स पार्टी, जो किसी जमाने में एक दूसरे के दर पे हुआ करते थे, वो वाकई में बैठकर ये डिसाइड कर बैठे कि जमहूरियत के तसलसल के लिए करना क्या है। उसके बाद मीसाके मईशत की बात हुई, जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने और लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफर किया कि आइए मीसाके मईशत करते हैं। उसके बाद दोबारा जब खुद वो इख्तदार में आए, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तब भी उन्होंने मीसाके मईशत की बात की। कल आज़ादी के मौके के ऊपर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मीसाके इस्तेहकामे पाकिस्तान की बात की। जरा ये तीनों मीसाकों की जो ऑफर है, जो बात है, वो मुलाहिजा कीजिए। साहब के इस माशाल्लाह की वजह से आज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपनी राह को दुरुस्त करने का भी मौका मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आज 50-60 साल के बाद ये जो चलन आया है, ये बहुत खुश आइंद है और जो कि बहुत पहले आना चाहिए था। आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काम करें, क्योंकि कोई हुकूमत आए और जाए, माशी प्रोग्राम जिस तरह दुनिया के बाज़ ममालिक में ये तय है, अमेरिका में ये तय है कि कोई हुकूमत अमेरिका में आए या जाए, वहां पर उनका चार्टर है, उसके ऊपर वो कोई तब्दीली नहीं करते। आज के इस अजीम दिन में मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाके इस्तेहकामे पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूसे दिल से दावत देता हूँ। ये मीसाके मईशत की बहाली का मंसूबा नहीं, बल्कि एक वसी कौमी मफाद की बुनियाद है। अब अल्लाह करे कि मीसाके इस्तेहकामे पाकिस्तान वाकई में हो सके, क्योंकि इस्तेहकाम जरूरी है, लाजिम व मलजूम है एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस दरपे हैं, और उन चैलेंजेस की बात मैं करूंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये बात बारहा, जो मुज़ाकरात वाली बात है वो कही जा रही है, लेकिन वो मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं वो एक सवाल अलग है। बैरिस्टर अली जफर ने फरमाया कि जो चीज़ें मुज़ाकरात से हल नहीं होती उसके लिए एहतजाज करना पड़ता है, और जो चीज़ें एहतजाज से हल नहीं होती उसके लिए मुज़ाकरात करना पड़ता है। तो जब अल्टीमेटली मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ता है तो फिर पहले ही मुज़ाकरात क्यों ना किए जाएं। इमरान खान साहब की गो अहेड की ज़रूरत है उनको, सुने ज़रा वो क्या फरमा रहे हैं। सियासत में मुज़ाकरात का एक बड़ा अहम रोल होता है। चीज़ें हैं जो कि मुज़ाकरात से नहीं हल हो सकती, तो उस वक्त आपको फिर एहतजाज करना पड़ता है, और कई चीज़ें एहतजाज से नहीं होती तो फिर आपको रेजोल्यूशन करनी पड़ती है। तो ये तो एक दुनिया का दस्तूर है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना इस वक्त कोई नजर आते हैं कि मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अब अगर कोई स्ट्रैटेजी तब्दील होती है, जैसा मैंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी, तो वो इमरान खान साहब ने उसको फाइनल डायरेक्शन देना है, और जिस तरह वो कहेंगे उसके मुताबिक फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जिस रेवोल्यूशन की बात की है अभी अली जफर साहब ने, ये रेवोल्यूशंस कभी भी सुकून और अमन से नहीं हुआ करती। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को इस तरह की किसी सूरत हाल की ज़रूरत पड़े, क्योंकि खून इस टाइम पर वैसे ही बह रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक शदीद कशीदगी के से हालात हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK के अंदर हालात इस टाइम पर इस कदर कशीदा हैं कि पाकिस्तान में 210 पाकिस्तानी फिलहाल अब तक अपनी जानों की बाजी हार चुके हैं, जिसके अंदर से 10 GB में है, 11 आज़ाद जम्मू कश्मीर में है, और 189 पाकिस्तानी KPK के अंदर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। काश के इन जगहों की हुकूमतें भी, और काश के हम लोग खुद भी इस तरह से आगे बढ़ते कि मामलात इस नहज पर ना आने पड़ते। KPK के अंदर सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ अजला के अंदर बर्स्ट की खबरें हैं, और इसके अलावा सैलाबी रेलें हैं। सैलाबी रेलों की वजह से तबाही मच चुकी है। PDMA के मुताबिक गुज़श्ता रोज से अब तक बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस मुख्तलिफ हादसात के अंदर 189 लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं और 21 जख्मी हो चुके हैं। हलाक होने वालों के अंदर से 163 मर्द हैं और 14 खवातीन हैं, 12 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों के अंदर 18 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्चा
شامل ہے. ضلع بنیر جو کہ ان اٹ سیلف KPK کا امپورٹنٹ ضلع ہے, اس کی بات بھی کریں گے. ادھر بارشوں اور جو کلاؤڈ برسٹ ہے اس کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے کم از کم یعنی سب سے زیادہ لوگ ہیں 157 افراد کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں اور ابھی بھی ریلیف اور ریسکیو آپریشن چل رہا ہے. ڈپٹی کمشنر بنیر کے دفتر کے مطابق 78 لاشیں ہسپتالوں میں لائی گئی ہیں, جبکہ کئی علاقوں سے لاشوں کو ہسپتالوں میں نہیں پہنچایا جا سکتا بیکاز انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. اس ٹائم پر رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 45 گھروں کو نقصان پہنچا ہے, جبکہ 38 جو گھر ہیں وہ جزوی نقصان کے باعث اس ٹائم پر برے حالات میں ہیں. صورتحال بہت کشیدہ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہماری حکومتیں, چاہے وہ KPK کی حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو یا پھر پنجاب کی حکومت ہو, سندھ کی حکومت ہو, بلوچستان کی حکومت ہو, آزاد جموں کشمیر, جی بھی ہر جگہ حکومتیں نی جرک ریاکشنز کیوں دیتی ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پرو ایکٹیو پالیسیز بنائی جائیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ انکروچمنٹس کو اس موسم سے پہلے جہاں جانے جائیں, جو مانسون کا موسم ہے اس سے پہلے ہی پریمپٹ کر کے معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے؟ KPK کے اندر جہاں سب سے زیادہ اموات واقع ہوئی ہیں وہاں پچھلے 12-13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور تقریباً ہر سال ہی پچھلے کچھ سالوں سے یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. ہم کب سیکھیں گے اور کب اپنے لوگوں کی جانوں کو قیمتی سمجھیں گے؟ اس ٹائم پر ہمارے KPK کے بھائی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کے لیے دعا گو ہے, GB کے بھائیوں کے لیے, آزاد جموں کشمیر کے بھائیوں کے لیے. علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ فرمایا ہے کہ جی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, صورتحال کیا ہے؟ CM KPK کی بات سنیں. ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں بالاکان ریجن میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جو بہت ہی بھیانک قسم کے سیلابی ریلے آئے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر, اور زخمی بھی ہوئے ہیں اور بہت نقصان بھی ہوا ہے املاک کو. اس کے علاوہ ریسکیو کرنے کے لیے جو 2 ہیلیز ہمارے صوبائی حکومت کے کام کر رہے تھے, ان میں ہمارا ایک جو ہیلی ہے وہ خراب موسم کی وجہ سے کریش کر گیا ہے, جس میں ہمارے 5 جو لوگ ہیں اس کے پائلٹس اور کریو جو ہے وہ شہید ہوئے. اس کے اندر بھی تمام جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور تمام جتنے بھی محکمے ہیں, ادارے ہیں, وہ سارے کام کر رہے ہیں ریسکیو آپریشن کے اندر, اور اس چیز انشور کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جان مال کا مکمل تحفظ کیا جائے. اب یہ صورتحال افسردہ ہے, لیکن اس کے اندر ہمیں ذمہ داری جو ہے وہ بھی اس کا تعین بھی کرنا ہی ہوگا. سیاسی بات آج نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ سیاست سے بڑھ کے ہمارے پاکستانیوں کی جانیں ہیں, پاکستانیوں کی جان و مال کا حفاظت ہے. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے جوائن کیا. آپ کا اپنا حلقہ بنیر میں ہے بیرسٹر صاحب, حالات بڑے خراب ہیں, میں دیکھا کہ آپ خود بھی آن گراؤنڈ تھے. کشیدہ صورتحال بنیر میں سب سے زیادہ ہے. بیرسٹر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ KPK کی گورنمنٹ وہاں کے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے, آپ آن گراؤنڈ کیا کر رہے ہیں, ذرا صورتحال پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں میں بنیر میں ہوں اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. واقعی آپ نے صحیح فرمایا ہے, بڑی کشیدہ حالت ہے, اور اس وقت کے جو حالات ہے وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ برس کلاؤڈز کی ہوئی ہے لاسٹ نائٹ, اور جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے بہت تباہی مچی ہے. باقی جو میرا خاص کر ایک علاقہ جو PK 25 ہے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اس وقت میرے پاس جو کنفرم فگر ہے وہ ہے 135 کی ڈیتھ ہو چکی ہے. لیکن یہاں ایسا علاقہ ہے جہاں ایکسس ابھی نہیں ہے, اور وہاں لوگ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پیدل چل کر کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہاں اموات جو ہے 200 اور بڑھ سکتی ہے, وچ مینس کہ یہ 350 کراس کر سکتی ہیں جو اموات جو ہوئی ہے سو فار. ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, ہمارے لوگوں کی مویشیاں بہہ گئی ہیں, لوگوں کی گاڑیاں بہہ گئی ہیں, مساجد شہید ہو گئے, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. تو انٹائر انفراسٹرکچر بلینز ورتھ آف انفراسٹرکچر از گان ان نو ٹائم. اور لیکن صوبائی حکومت سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی, ہیلی کاپٹر بھی یہاں اویلیبل تھا اور ریسکیو ایفرٹ ساری ٹیمیں یہاں موجود ہیں. 1122 کی بھی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں, میڈیکل ٹیمیں بھی آئی ہیں, ہمارے وزراء صاحبان یہاں پر کوشش کر رہے ہیں, انٹروین کر رہے ہیں. میں نے ریکویسٹ کی ہے کمیونیکیشن والوں سے, PTA کے چیئرمین سے, انشاءاللہ وہ بھی صبح ہوں گے تاکہ اس کو بھی کرے. اس وقت ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو پر ہے, اور جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بر وقت ہم پہنچ سکے اور ان کا ہیلپ کیا جا سکے. بیرسٹر صاحب نیشنل سائیڈ سے فیڈرل گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے اسپیشلی CM صاحب سے بھی بات کی ہے, گورنر صاحب سے بھی بات کی ہے کہ فوری طور پر جو بھی ریلیف اینڈ ریسکیو کے آپریشنز کے اندر ضرورت ہے ہیلپ کی وہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی اسلام آباد بھی پرووائڈ کرے گا. NDMA کے چیئرمین کو بھی انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں. تو کیا گورنمنٹ کی سائڈ سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہاں سے یہ جو آفر کی گئی ہے اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا گیا ہے KPK میں؟ کیا ان کی طرف سے وہ باقاعدہ آن گراؤنڈ ابھی ہیلپ پہنچ گئی ہے بیرسٹر صاحب؟
देखिए फिलहाल तो हमारे पास सिर्फ सूबाई हुकूमत की हेल्प पहुंची है और सूबाई हुकूमत की रिसोर्सेज से हम यूटिलाइज करके चला रहे हैं, लेकिन एनीवे आज पहला दिन था, हमने सारे रिसोर्सेज अपने इस्तेमाल किए और वज़ीर आला वाज काइंड इनफ उसने फौरन 15 करोड़ जो है ना फिलहाल रेस्क्यू के लिए रिलीज कर दी हैं और सारी टीमें जो है वो यहाँ मौजूद है। लेकिन ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, NDMA की भी जिम्मेदारी, उनकी आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि ऐसे कैलामिटीज में वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ और लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मिल करके जो भी हेल्प कर सकते हैं वो NDMA के साथ कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है, वफाकी हुकूमत की हेल्प की भी जरूरत है और मैं अपील करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो बर वक्त होने चाहिए। ये सारे ट्राइबल एरियाज के बेल्ट के एरियाज कहलाते हैं, वो चाहे सूबाई हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे वफाकी हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन में हो। पहले भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा रेयर था और जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होनी थी वो भी पूरी नहीं हुई थी। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों को अकेला ना छोड़े, इस मुश्किल घड़ी में सब मिल करके अपने अवाम का हेल्प करें और मैं सबको कहूंगा कि वो जो हेल्प कर सकते हैं वो करें। इंडीड। अच्छा बैर साहब, यहाँ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से। अब इस तरह के हालात में ज़्यादा एहसास होता है, क्योंकि आप कानूनदान हैं, आप बेहतर समझते हैं, इस तरह के हालात में ज़्यादा एहसास होता है कि लोकल गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज़ को और ज़्यादा तगड़ा और पुख्ता होना चाहिए, ताकि अगर कोई इस तरह की जगहों पर जहां बारिशों का या पानी का रुख होता है उसके रास्ते के अंदर कोई घर बने हैं तो उनको भी महफूज मकामात में मुंतकिल किया जाए, या लोगों को घर ऐसी जगह पर ना बनाने दिया जाए। ये कोई सूबाई वजीर नहीं कर सकता, ये कोई विफाकी वजीर नहीं कर सकता, ये वहां लोकल लोग कर सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना कितना इंपॉर्टेंट है? लोकल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, उनके पास अथॉरिटी इन्फोर्स करने के होने चाहिए। और इंक्रोचमेंट तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में और हर जगह में, और KP के इजाज़ को नॉट एन एक्सेप्शन। हमारे तरफ ये है कि ये माउंटेन एरिया है ज्यादातर, और माउंटेन एरियाज में ऐसी सूरत हाल सब कुछ हुआ है कि ये एक आउट बर्स्ट ऐसा हुआ है जो तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी ऑब्वियसली अगर आपके पास बेटर सिस्टम हो तो आप अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते तो उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन देखो वो तो एक लॉन्ग टर्म है, फिलहाल तो जो लोग हेल्प की जरूरत है उनका हेल्प किया जाए। बिल्कुल। अच्छा बैर साहब, अभी इस टाइम पर इस पूरी सिचुएशन से, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, आप एक ठंडे कमरे में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, आई हैव सीन यू गोइंग अराउंड, अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसके बाद क्या सीखा जाए और किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जाए? ताकि ये तो हमें एक तो कोऑर्डिनेशन की बड़ी जरूरत है और हम वक्ती तौर पर तो कर देते हैं। ये सारे NDMA PDMA सारी बनी इस पर्पस के लिए थी कि ये वक्त पे इतलात देंगे। दूसरी बात है कि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज तो जरूर होगा, लेकिन रिसोर्सेज एलोकेट करना, लोगों को बर वक्त सारी इतला देना और फ्यूचर के लिए इसके तदारुक करने के लिए इकदाम करना तो सबकी जिम्मेदारी है और वो करने चाहिए, चाहे सूबाई हुकूमत है चाहे वफाकी हुकूमत है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। दूसरी बात है एक पैकेज ऐसा भी होना चाहिए कि अर्जेंट इमरजेंसी ऐसी सूरत हाल हो जाए तो उनसे कैसे निपटा जाए, लोगों को बर वक्त कैसे सहूलत वो पहुंचाई जाए, तो ये बहुत जरूरी है। बैर साहब थैंक यू वेरी मच। बर वक्त बताना इंडीड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इंटरनेशनल इदारों ने भी बर वक्त बता दिया था पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल होने वाली है, ये बता दिया गया था इस साल की शुरुआत में। तो अगर हुकूमतों ने इकदामात उठाने होते, KP की हुकूमत ने इकदामात उठाने होते, ओवरऑल पंजाब बलूचिस्तान सिंध की हुकूमतों ने इकदामात उठाने होते, प्री प्लान करना होता, नी जर्क रिएक्शन ना देना होता, तो यकीनन एक मौका जरूर था कि जनवरी फरवरी में बता दिया गया था कि दिस इज गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि इस पूरे रीजन की सिचुएशन बता दी गई थी। हमारे साथ इस टाइम पर अनवर शहजाद साहब मौजूद हैं, तर्जुमान है PDMA KPK के। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो हैवक रीक हो रहा है वो KPK में अनवर साहब, और ये वाला जो हैवक है ये बचाया जा सकता था। जैसे मैं अर्ज कर रही हूं कि जब इंटरनेशनल इदारे ये बता रहे हैं कि इस मॉनसून में पाकिस्तान में क्या होने वाला है, तो उसके लिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए जाते? क्यों हम प्रोएक्टिव की बजाय नी जर्क रिएक्शंस की तरफ जाते हैं? बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आपको पता है कि मानसून का सीजन जब शुरू होता है तो उसमें बारिशों का सिलसिला काफी ज्यादा होता है, लेकिन इस बार जो खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा है वो क्लाउड आउटबर्स्ट का है। क्लाउड आउटबर्स्ट जो है इसकी प्रेडिक्शंस पूरी दुनिया में जो है इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि महकमा मौसमियात सिर्फ और सिर्फ बारिशों की शिद्दत जो है वो बयान करते हैं कि बारिशों की शिद्दत कितनी होगी।
لیکن کہاں پر کراؤڈ آؤٹ برسٹ ہوگا یہ جو ہے اس کو پریڈکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے جتنے بھی بالائی اضلاع ہیں 12 اگست کو پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایک مراسلہ پہلے ہی سے جاری کر دیا گیا تھا، جس میں یہ چیز مینشن کر دی گئی تھی کہ جتنے بھی بالائی علاقے ہیں وہاں پر شدید بارشوں کا خدشہ ہے. اب باجوڑ اور بنیر اگر آپ پچھلے جتنی بھی بیک جائیں تو اگر آپ دیکھیں تو باجوڑ اور بنیر میں جو ہے اس طرح کے کوئی سانحے نہیں ہوئے پہلے، لیکن کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کہاں ہونا ہے یہ پریڈکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کل جو باجوڑ اور بنیر میں جو یہ ایونٹ ہوا ہے جی کیا پریڈکٹیو میجرز تو آپ کہہ رہے ہیں نا پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کو، بنیر میں بھی ایسا نہیں ہوا، باجوڑ میں بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب صورتحال جو ڈیولپ ہو گئی ہے اس کے اندر لوگوں کو بچانا بڑا مشکل ہے. ابھی تھوڑے دیر پہلے بیرسٹر گوہر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پاسبلٹی ہے کہ 200 250 300 تک بھی اموات ہو سکتی ہیں بنیر کے علاقے کے اندر ان اٹ سیلف اور کے پی کے میں اوور آل. سو کیا یہ ایکسپیکٹیشن ہے؟ کیا ابھی اتنے سارے لوگ مسنگ ہیں جن کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے؟ بالکل جی، سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع جو ہیں وہ ہے باجوڑ ہے اور بنیر ہے. بنیر سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس میں ڈیتھ کیجویلٹیز کافی زیادہ ہیں. ابھی تک جو رپورٹ ہوئے ہیں تو 91 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ کنفرم ریکورڈ کی جا چکی ہیں، لیکن جو مسنگ ہیں ان کی تلاش کے لیے جو ہے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. تو ریسکیو آپریشن کے دوران جو ہے جو ڈیڈ باڈیز ریکور کی جاتی ہیں تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان ڈیڈ باڈیز کے جو فگرز ہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے. ابھی تک جو خیبر پختونخوا میں ڈیتھ کیجویلٹیز جو ہیں وہ 198 ہیں. 198 کیجویلٹیز جو ہیں وہ پورے خیبر پختونخوا میں ہے، جس میں بٹاگرام ہے، مانسیرا ہے، باجوڑ ہے اور بنیر ہے. یہ سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع ہیں جس میں جو ہے کافی کیجویلٹیز رونما ہوئی. انور صاحب I'm glad کہ آپ نے اپڈیٹ کر دی ہے. 198 کیجویلٹیز ہو گئی ہیں کیونکہ اس سے پہلے تقریباً 9 کیجویلٹیز کم بتایا جا رہا تھا. لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ جو اموات واقع ہوئی ہیں، یہ جو زیادہ نقصان ہوا ہے، جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، یہ کیا گھر منہدم ہونے سے ہوا ہے، یہ لینڈ سلائیڈ سے ہوا ہے، یہ دریاؤں کے ارد گرد گھر ہونے سے ہوا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو اموات واقع ہوئی ہیں، جو جانی اور مالی نقصان ہوئے، وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ بالکل جی، جو جانی اور مالی نقصان جو ہوا ہے یہ فلش فلڈ کی وجہ سے ہوا ہے. کلاؤڈ آؤٹ برسٹ جو ہے اس کی وجہ سے فلش فلڈ جو ہے رونما ہوا ہے. فلش فلڈ میں جو رسپانس ٹائم ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ڈیمیجز کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کی وجہ سے جو باجوڑ اور بنیر میں علاقے جو تھے جہاں پر آبادی جو تھی وہ پہاڑوں پر آباد تھی، کچے مکانات تھے، جہاں پر کلاؤڈ آؤٹ برسٹ اور فلش فلڈ اتنی تیزی تھی، اس کی ویلاسٹی اتنی کافی تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری سچویشن جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ جو ہے کلاؤڈ آؤٹ برسٹ میں فلش فلڈ ہوتا ہے اور فلش فلڈ میں ریسپانس ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس کی ویلاسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ پی ڈی ایم نے 2 دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے. تو آپ کو آن گراؤنڈ جو حکومتی اقدامات ہیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے وہ نظر آئے یا نہیں آئے؟ بالکل جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا 12 اگست کو جو ہم نے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی تو اس کے اوپر ہم نے پورے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، لائن ڈپارٹمنٹس، این جی اوز، آئی این جی او، جتنے بھی متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان کو ہم الرٹ پر رکھتے ہیں. تمام دستیاب وسائل جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہم الرٹ پر رکھتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کی وجہ سے جو فلش فلڈ ہوتا ہے اس کے رسپانس ٹائم جو ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی سچویشن کا سامنا پڑ سکتا ہے. تو یہ جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، کلائمیٹ چینج میں جو ہے سب سے زیادہ جو ابھی ایونٹ نظر آ رہے ہیں وہ کلاؤڈ آؤٹ برسٹ ہی ہے. رائٹ، بہت شکریہ انور صاحب، آپ نے جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. ابھی ذرا بریک کی طرف جاتے ہیں. ایک بات ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف اس بات پر اکتفا نہیں کر سکتے ہیں کہ کیونکہ کلائمیٹ چینج آ رہی ہے تو ہم بات بھی واقع ہوں گی، کیونکہ کلائمیٹ چینج آ رہی ہے تو لوگوں کے گھر بھی گریں گے، کیونکہ کلائمیٹ چینج آ رہی ہے تو لوگوں کی گاڑیاں بھی ہے جو وہ بھی تباہ ہوں گی. الٹیمیٹلی ہمیں کوئی سولوشن دیکھنا پڑے گا اس کے لیے تاکہ ہم اپنے پاکستانیوں کی، چاہے وہ آزاد جموں کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، کے پی میں ہے، باقی صوبوں کے اندر ہے، ان کی جانیں بچا سکیں. جانیں لوگوں کی امپورٹنٹ ہیں اور وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے کسی بھی حکومت کی، انسٹیڈ آف یہ کہ بعد میں جا کر لوگوں کو لاکھوں روپے کے جو چیک ہیں وہ تقسیم کیے جائیں. سو سیاستدانوں کو اس سائڈ پر بھی سوچنا پڑے گا. بریک کی طرف جاتے ہیں، ذرا وفاقی حکومت کی اس کے اوپر ان پٹ بھی لیتے ہیں. سی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. کنفرمیشنز چل رہی ہیں اور بڑی تشویشناک قسم کی اس ٹائم پر خبریں کے پی کے سے موصول ہو رہی ہیں. وفاق کی طرف سے اس ٹائم پر ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشنز کے لیے
ٹیمز موو بھی کر چکی ہیں اور کچھ پہنچ بھی چکی ہیں جو کہ ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشنز میں مدد کر رہی ہیں. ایگزیکٹ نمبر میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, ہوپفلی مجھے اسی شو کے دوران ہی وہ نمبر سامنے آ جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب جو ہے وہ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں ساری صورتحال کے اندر, کنسیڈرنگ کہ ویسے ہی وہ سیاست کے اندر, کیونکہ وزیر اعظم کے معاون ہیں, مشیر ہیں برائے سیاسی امور, تو وہ سیاستدانوں کے بیچ میں گیپ برج کرتے رہتے ہیں. لیکن اس ٹائم پر رانا صاحب ایک تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بڑا افسردہ سا دن ہے, اتنے سارے پاکستانیوں کی جانیں چلی گئی ہیں. ویسے ہی KPK میں اور بلوچستان کے اندر حالات بڑے خراب ہیں اور ان حالات خراب ہونے کی وجہ سے ویسے ہی وہاں جانے جا رہی ہیں. لیکن یہ صورتحال جو ڈیولپ ہو گئی ہے رانا صاحب, اس کے حوالے سے آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں, پرائم منسٹر آفس کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں, آپ بھی موجود تھے وہاں, NDMA کو بھی ڈائریکشن دی گئی ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا کیا فیصلے ہوئے اس ساری ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ KPK میں اور بلوچستان میں جو حالات ہیں اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی اور ہمارے اداروں کی پوری توجہ ہے, اور ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جا رہی. ہر وہ طریقہ آزمایا جا رہا ہے جو اس مقصد کی کامیابی کے قریب ہمیں لا سکے. باقی یہ جو اس وقت کلائمیٹ چینج والا ایشو ہے, یہ GB میں بھی ہے, KPK میں بھی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے یہ بلوچستان سائٹ پہ بھی ابھی تھوڑا ہے, زیادہ ہو جائے تو یہ ایک اور قسم کی مشکل ہے کہ جو پورے پاکستان کو اگر 3 صوبوں میں ہے تو پورے پاکستان میں ہی ہو گیا. پنجاب میں بھی ابھی تک تو صورتحال اتنی زیادہ نارمل نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے. تو اس صورتحال کو بھی جو ہے وہ پوری قوم اسی جذبے کے ساتھ, جس جذبے کے تحت مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی ہے, تمام اداروں نے مل کے, وہ سول ہوں یا عسکری ہوں, تو اسی جذبے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان مشکلات کے اوپر بھی قابو پا لیا جائے گا. اگریڈ. تو اینڈ کو اس سے پہلے تو بتا دیا گیا تھا نا رانا صاحب کہ آپ نے جا کے ہیلپ کرنے KPK کی اینڈ آل دیٹ, آج بھی یہی بولا گیا, آج بھی یہی ہدایات دی گئی ہیں. مجھے بتائیے گا یہ پرو ایکٹیولی کیا کیا اقدامات لینے کی بات کی گئی ہے؟ جی آف کورس, یہ تو اب تو یعنی دوبارہ سے ان چیزوں کو ری ایٹریٹ کرنے والی بات ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے کوئی 2 ہفتے قبل پرائم منسٹر صاحب خود تشریف لے کے گئے تھے NDMA میں, اور وہاں پہ پوری بریفنگ لینے کے بعد بڑی جزویات میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ تمام انسٹرکشنز آلریڈی پاس کی ہوئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جیسے ہی جہاں پہ بھی یہ صورتحال کوئی تھوڑا کنٹرول سے باہر ہوتی ہے تو وہ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. اس ٹائم پر ہم ہر جگہ سن رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, فلیش فلڈ آ گیا, اس میں رسپانس ٹائم کم ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. اس چیز کے اوپر تو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں پاکستانیوں کی زندگی کو, چاہے وہ KPK گورنمنٹ سے ہو, چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریزن دی جا رہی ہو, ایکسکیوز دی جا رہی ہو. لیکن سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی اختلاف کر کے اس سے اس ٹائم پر انڈیا ہمارے لیے ایک اور پرابلم کریٹ کرنے جا رہا ہے, جس طرح بنگلہ دیش کے لیے وہ کرتا ہے کہ کبھی سیلابی ریلے کو روک لیا اور کبھی سیلابی ریلے کو جانے دیا. انٹرنیشنل کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے انڈیا نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا ابھی تقریباً 30 گھنٹے پہلے کے قریب. سو اس طرح کی صورتحال میں انڈیا بھی تو ہمارے لیے یہ کلائمیٹ چینج بدلتی صورتحال کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بن سکتا ہے نا, ان کی انڈس واٹر ٹریٹی سے ہیلڈ ان ابیئنس کرنا. دیکھیں یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی ایک یعنی پیچیدہ اس طرح سے ہے کہ ایک طرف انڈیا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی میں پانی روک لوں گا, اور اس کے پانی روکنے سے بھی ہمارے لیے صورتحال مشکل ہو سکتی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ایک طرف جب ہم کہتے ہیں کہ پانی روکے نہیں تو وہ کہتا ہے جی میں پانی جو ہے وہ چھوڑوں گا. وہ بھی اگر آج کے دنوں میں یا اس صورتحال میں اگر وہ پانی جو ہے وہ چھوڑتا ہے تو وہ ہمیں ایک سیلاب کا سامنا ہوگا. ہمیں اس صورتحال کے لیے جو ہے وہ اس کو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. یہ ایک میٹنگ پرائم منسٹر صاحب اس بارے میں لے چکے ہیں, اور اس میں کافی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے. تو اب ہمیں جو ہے وہ اس پہ کچھ لوگوں کو, اب میں کسی کا نام مینشن کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ یہ قومی یکجہتی کا معاملہ ہے اور سبھی کو ہم کو مل کے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں.
دیکھیں اب جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے کہ جب ضرورت ہو تو ہم ان ڈیمز میں سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اپنی فصلوں کے لیے اپنی ضرورت کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کریں، اور جب ضرورت نہ ہو اور آج کے حالات ہوں کہ جب پانی روکنے کی بجائے چھوڑا جا رہا ہو تو اس کو ہم محفوظ کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ یا اس کے رویوں کے اوپر جو ہے وہ انحصار کر کے جو ہے وہ بیٹھے رہنے سے جو ہے وہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہم نقصان میں جائیں گے، اور ہمیں خاص طور پہ دریائے چناب جو ہے اس کے اوپر تو ہمیں یہ فوری بندوبست کرنا چاہیے، اور ستلج اور راوی اور بیاس جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ شاید اتنا یعنی صورتحال نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ کافی سارے ڈیمز انڈیا نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ پانی آج کے دنوں میں پہلے وہ اپنی ضرورت کے لیے روکے گا، اس کے بعد چھوڑے گا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اتنا سکیل نہ ہو، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اگر ہم ایسا انتظام کریں کہ اگر وہ چھوڑے تو ہم اس کو محفوظ کریں، اور جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم اس کو استعمال کریں۔ ران صاحب اس وقت جو ہماری یہ جو مشکل ہے یہ ہمارے آپس کے کنسنسس میں، اور کیونکہ آپ نہیں نام لینا چاہ رہے تو میں بھی نہیں نام لوں گی کہ پچھلی دفعہ جو ڈیمز اور کنالز کا ایشو ہے وہ آپ کے اتحادیوں کی طرف سے سٹارٹ ہوا تھا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوورن کنٹری کے اوپر اس طرح سے انڈیا کا تھریٹننگ بیہیویئر، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا رانا صاحب۔ کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو، اور اسپیشلی ایسے ملک کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو جو کہ لوور اینڈ آف دا ریور پہ ہو، وہ جب مرضی جس مرضی ٹائم پر منع کر دے اور اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دے، یہ بھی تو ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے۔ تو مجھے یہ بھی بتائیے گا رانا صاحب کہ اس چیز کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا جتنا اسٹرانگ رسپانس آنا چاہیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کو اپنے زور بازو کے اوپر ہی جو ہے وہ اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور یہ انٹرنیشنل کورٹس کے فیصلے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہوا، اور غزہ میں جو ظلم اور جو بربریت جو ان پچھلے ایک سال میں ہوئی ہے، جس کی معلوم تاریخ میں مثال نہیں ملتی، تو اس کے بعد ہمیں ٹھیک ہے وہ ایک اخلاقی اور ایک ہمارے لیے جو ہے وہ ایک جواز یا ایک سپورٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر ہم اعتماد کر کے بیٹھے رہے کہ جی انٹرنیشنل کورٹس کے فیصلے ہمارے حق میں آئیں گے، اقوام متحدہ سے قرارداد ہمارے حق میں پاس ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی صحیح پالیسی نہیں ہوگی، اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے زور بازو کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور ایک تو جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں اسٹریٹجائز کرنا چاہیے، اور ہمیں جب پانی وافر ہوگا تو وہ روک ہی نہیں سکتا، اسے بھیجنا پڑے گا، اور وہ بھیجے گا، جو کہ اس وقت بھی ہمیں اس صورتحال کا سامنا ہے، تو اس کو ہم محفوظ کریں، اس کو سیلاب کی صورت میں جو ہے وہ نقصان نہ کرنے دیں، ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اس کو محفوظ کریں، اور جب وہ روکے گا تو اس کو ہم استعمال کریں۔ تو یہ ہمیں خود کرنا ہوگا، اور ہم جو کر سکتے ہیں اسی کے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا، اسی کے اوپر اپنی فیوچر کی جو ہے وہ بنیاد رکھنی ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ فیصلے ہمیں بڑا احترام ہے ان فیصلوں کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی، کورٹس کا بھی، اور یہ بھی ضروری ہے، ان سے اخلاقی برتری جو ہے وہ ملتی ہے، لیکن بہرحال بھروسہ ہمیں اپنے جو ہے وہ زور بازو پہ ہی کرنا چاہیے۔ زور بازو کی بات کر رانا صاحب، تو وہ تو اپنے زور بازو کو بڑھانے کے لیے دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں ڈیفنس کی چیزیں۔ انہوں نے اس معرکہ حق کے بعد اپنے آپریشن سندور کی دھجیاں بکھیرے جانے کے بعد پاکستان کی طرف سے they've increased their defense budget spending۔ رانا صاحب، ہمارے یہاں اس کے برابر تو نہیں، کیونکہ ہم جنگجوانہ رویہ نہیں رکھتے، ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، ہم ایک رسپانسبل نیشن ہے، ہم اس طریقے سے ہیجمونک ڈیزائرز نہیں رکھتے جیسے انڈیا رکھتی ہے، لیکن ان کے برابر نہ صحیح تو ان کے حساب کے سے اس ریشو کے اندر تو ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو اپنا زور بازو بھی تگڑا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں رانا صاحب؟ جی اس میں بالکل ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہم اپنی بساط سے بڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اور انڈیا جو ہے وہ آج ہی نہیں کر رہا، وہ اس سے پہلے بھی اس نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، بہت خرچ کیا ہے۔ یہ رافیل جو طیارے اس نے خریدے ہیں پلوامہ واقعے کے بعد، یہ اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی، لیکن وہ جتنی مرضی انویسٹمنٹ کر لے اور جو مرضی لے آئے،
لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جذبہ، یعنی ایک ہوتا ہے یعنی جذبہ شہادت، ایک ہوتا ہے ذوق شہادت، رائٹ، تو وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ تو نہیں آ سکتا، اور اس کا تو پھر آگے کوئی نہ نعم البدل ہے نہ اس کا کوئی توڑ ہے۔ تو اس لیے اس میدان میں جس قوم کے بیٹوں میں، جس قوم کے سرفروشوں میں جذبہ شہادت نہیں ذوق شہادت ہو، تو اس قوم کو شکست جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اور اس لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے زور بازو کے اوپر بالکل پورا اعتماد کرنا چاہیے، اور ہاں دنیاوی جو اپنا ہتھیار ہیں جن کے متعلق اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول کا بھی، تو ان کو بھی ہمیں جس حد تک ممکن ہو سکے وہ پورا کرنا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم نے مارکہ حق کے موقع کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ بجٹ جب پاس ہو رہا تھا تو اس میں بھی اس کا ذکر تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دفاعی اداروں کی ضروریات جو ہیں ان کو ہر قیمت پہ پورا کریں گے۔ حق کے بعد کل پہلا یوم آزادی تھا رانا صاحب، اور یوم آزادی کو اس سے بالکل پہلے ہی میری آپ سے گفتگو ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو 14 تاریخ کو یوم آزادی کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، میرے پروگرام میں ہی آپ نے فرمایا تھا۔ 14 اگست گزری، مارکہ حق کے بعد پہلی یوم آزادی تھی، بڑے جشن سے جوش و خروش سے منائی گئی، الحمدللہ پوری قوم نے اسی طریقے سے منائی۔ تو آپ پی ٹی آئی کا کل کا رویہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کنسیڈرنگ کہ ان کے احتجاج کا دن بھی تھا؟ بھرا جی، میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ انہوں نے غلط کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہاں پہ ہمیں تو کسی جگہ پہ کوئی خبر نہیں ملی، نہ ہی کسی جگہ پہ وہ کوئی نوٹسیبل جو ہے وہ احتجاج کر سکے۔ پوری قوم جو ہے وہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ اپنا آزادی کا دن اور اپنی آزادی کی نعمت کو جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے اور جو ہے اس کو انجوائے کرنے میں جو ہے وہ لطف اندوز ہونے سے اس میں جو ہے وہ مگن تھی، اور ہر طرف یہی جذبات تھے۔ تو کسی جگہ پہ بھی کوئی اس قسم کا احتجاج جو ہے وہ کسی نے کان ہی نہیں دھرا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ سمجھ جانا چاہیے، اور مارکہ حق کی جو سپیچ کی ہے پرائم منسٹر نے، اور پرائم منسٹر نے ایک جو نیا کنسیپٹ دیا ہے، اور وہ ہماری پارٹی کا بھی جو ہے وہ ایک نعرہ ہے کہ استحکام معیشت اور استحکام جو ہے وہ سیاست سے جو ہے وہ استحکام پاکستان کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے، تو اس طرف آئے، سیاسی طور پہ بھی پاکستان کو مستحکم کریں، معاشی طور پہ بھی مستحکم کریں، یہ میثاق معیشت کی اور تو کے استحکام پاکستان کی بات جو رانا صاحب ہے وہ اس کے اندر ایک بات تو واضح ہے کہ یہ بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، لیکن اس کے لیے ایک قدم آگے حکومت کو بڑھنا ہوگا۔ ابھی آج ہی پرائم منسٹر صاحب نے سی ایم سے بھی بات کی ہے، سی ایم کے پی کے سے بھی اور گورنر کے پی کے سے بھی، ان حالات کے حوالے سے، لیکن کیا ان حالات کے بعد ایسے سازگار سیاسی حالات بن سکتے ہیں کہ میثاق استحکام پاکستان کے لیے راستہ بن سکے، کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت، کوئی بیٹھ کر معاملات کا حل؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ اب 20-25-30 سال ہو گئے ہیں کالج یونیورسٹی کے زمانے سے لے کے آج تک۔ میرا ایکسپیرینس بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے تو یہ ہے کہ جب بھی سیاستدان میز پہ بیٹھتے ہیں، سر جوڑتے ہیں، تو مسائل کے حل جو ہے وہ سامنے خود بخود آ جاتے ہیں۔ جب نہیں بیٹھیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور جب بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں کہ جس کا کوئی حل نہ نکلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کی قیادت، میری لیڈرشپ نے کبھی بھی جب انہیں جیلوں میں ٹھونسا جا رہا تھا، جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے تھے اس وقت بھی، اور جب وہ برسر اقتدار ہوں یا ہیں اس وقت بھی، انہوں نے ہمیشہ سیاست میں
ڈائلاگ کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے اور ہمیشہ وہ بات کرنے کے لیے تیار رہے. انہوں نے کبھی جو ہے وہ اس وقت بھی بائیکاٹ نہیں کیا جس وقت جو ہے وہ جیلوں میں تھے. سو آئی ہوپ رانا صاحب کہ ابھی بھی مذاکرات کے راستہ ضرور نکلے گا، بیکاز یہ میثاق کے استحکام پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ سیاسی استحکام آئے. رانا ثناءاللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے، شو کو کنٹینیو کریں گے، سم ادر امپورٹنٹ ایشوز آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، ایک جگہ کلائمیٹ چینج ہے اور کیا ہی خوب ہو کہ پورے ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز جو کہ کلائمیٹ چینج سے اس ٹائم پر سب سے زیادہ امپیکٹ ہو رہے ہیں، وہ مل کر اپنی عوام کے لیے کوئی طریقہ کار ڈھونڈیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، یہ جو امپیکٹس لے کر آ رہی ہے، اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے، اپنے لوگوں کی جان بچائی جا سکے، مالی نقصان اور جانی نقصان سے بچا جا سکے. کاش پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور باقی سارے ممالک مل کر ایسے کر سکتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے کے اندر کھٹائی ڈالنے والا واحد ایک ملک ہے جو اس ٹائم پر ریجنل ڈی سٹیبلائزر کے طور پر کام کر رہا ہے، اور وہ ہے انڈیا. اور انڈیا نے انٹرنیشنل کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ دیا گیا سنتاس معاہدے کے حوالے سے، اس کو بھی ٹکا ٹوکری کر دیا. بھارت نے سنتاس معاہدے کے اوپر جو عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کے حق کے اندر فیصلہ ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. عدالت نے 8 اگست 2025 کو اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ بھارت کو مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے بلا رکاوٹ دینا ہے اور اس کو استعمال کرنے اور بہنے کی اجازت دینا ہوگی. اس کے اندر کوئی دوسرا سوال نہیں ہونا چاہیے. بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ بھارت نے کبھی بھی اس نام نہاد ثالثی عدالت کی قانونی حیثیت کو نہیں تسلیم کیا، کوئی اختیار کو تسلیم نہیں کیا، اس کے کسی رائٹ کو تسلیم نہیں کیا. اس کے تمام فیصلے دائرہ اختیار سے باہر ہیں اور قانونی حیثیت سے محروم اور بھارت کے حقوق پر اثر انداز ہو رہے ہیں. بھارتی ترجمان کے مطابق بھارت نے 27 جون 2025 کی پریس ریلیز میں واضح کر دیا تھا کہ سنتاس معاہدہ بھارت کی خود مختار حکومتی پالیسی کے تحت معطل کیا جا چکا ہے. بھارت عالمی ثالثی عمل میں شریک بھی نہیں ہوا اور اس نے عدالت کے قیام کے آغاز سے ہی اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. حالانکہ عدالت نے واضح کیا ہے کہ بھارت کی غیر حاضری اس کے دائرہ کار کو اور دائرہ اختیار کو کسی طریقے سے متاثر نہیں کرتی ہے. اب اس کی آپ کو جو ہے وہ جھلک نظر آ رہی ہوگی تھوڑی تھوڑی انڈیا کے طریقہ کار میں، جو اسرائیل کی جھلک ہے، جو غزہ کے معاملے کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو کے فیصلوں کو ٹکا ٹوکری کرتے رہے ہیں اور یو این کے جو ریزولوشنز ہیں ان کو بھی ٹکا ٹوکری کرتے رہے ہیں، بلکہ باقی سارے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس کا مذاق اڑاتے رہے اسرائیلی. اسی طرح انڈیا بھی اسی ڈگر پر چل رہا ہے. بٹ کین دس بی الاؤڈ؟ احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ ہیں. احمد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. احمد صاحب، ایک جگہ کلائمیٹ چینج، کیا ہی خوب ہوتا کہ یہ کنٹریز مل کر آپس میں کولیبوریشن کے ساتھ اپنے لوگوں کی جانوں کو بچانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کیا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دیٹس این انلیگل اسٹیپ، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. آپ یہ انڈیا کے انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے کو بالکل رد کرنے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Is this not a violation of international laws? جی، آپ نے بالکل صحیح کہا، اٹ از اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا جو ڈیلٹا ہے، پورا جو یہ بیسن ہے، انڈس بیسن، اور اس کے علاوہ جو کامن گلیشیئرز ہیں جو نیپال سے لے کر پاکستان اور اس سے آنورڈ جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ریزروائر ہے جہاں سے کہ پانی کا بنیادی ذخیرہ نیچے پورے سب کانٹیننٹ کے رہنے والے لوگوں کو ملتا ہے. ساؤتھ ایشیا کی تمام پاپولیشن اسی سے سیراب ہوتی ہے، اور ان پانیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپس میں مختلف معاہدے ان ممالک نے کیے ہوئے ہیں. اور عمومی طور پر تصور یہی کیا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر کہ تمام ممالک اگر ان کے کامن گلیشیئرز ہیں، کامن سورسز آف واٹر ہیں، تو ان کی مینجمنٹ بھی کامن اور ایکویٹیبل طریقے سے ہوگی، اور لوور رائپیرین کا خیال رکھا جائے گا، اپر رائپیرین ایز اے ٹرسٹی ایکٹ کرے گا، اور اس کے لیے کوئی ٹریٹی بھی ایز سچ اس کی ضرورت نہیں تصور کی جاتی. مگر اس کے باوجود اکثر ممالک حفظ ما تقدم کے طور پر اور اسی رائٹ کو جو لوور رائپیرین کا ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے یا انڈر رائٹ کرنے کے لیے ایگریمنٹس پھر بھی کرتے ہیں. اور اسی نوعیت کا ایک ایگریمنٹ 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی ہوا، اور وہ اسی لیے ہوا کہ دونوں ممالک کے مابین جو تعلقات ہیں وہ تلخی کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے تھے، اور یہ طے تھا کہ کسی وقت بھی پانی کا مسئلہ جو ہے بنیاد بن سکتا ہے اس علاقے کے سیکیورٹی کو تھریٹ کرنے کے لیے. لہٰذا 1960 میں کنسنسس کے ساتھ ایک ایسا ایگریمنٹ بنا جس میں
دریاؤں کا بٹوارا ہوا، 3 دریا ہندوستان نے لے لیے، 3 دریا پاکستان کو گارنٹی کیے گئے کہ ان کا پانی آپ تک آتا رہے گا. اسی گارنٹی پر، اسی ایما پر، اسی یقین دہانی پر پاکستان نے اپنے حقوق 3 دریاؤں پہ گیو اپ کیے. سو پاکستان مووڈ ٹو اٹس ڈس ایڈوانٹیج. پاکستان نے ایک ڈس ایڈوانٹیجیس پوزیشن لی اس یقین دہانی پر کہ ریمیننگ 3 دریاؤں کے پانی کا بہاؤ انشور اور گارنٹیڈ ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ کوئی ڈیم بناتے ہیں، کوئی الیکٹریسٹی کا کوئی ہائیڈرو ورکس بناتے ہیں، تو بھی اس پانی کے فلو میں رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو بھی انیکسچر جی کے جو ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز ہیں جو بنائے اسی لیے گئے تھے کہ پانی میں رکاوٹ نہ ہو، اس کے مطابق بنایا جائے گا. سو اس بارے میں پاکستان انڈیا کے مابین ایشوز اٹھتے رہے ہیں، لیکن ان کو ریزالو ٹریٹی کے فریم ورک میں ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم میں کیا جاتا رہا، اور یہ 3 ٹیئر میکنزم ہے. انڈس واٹر کمشنرز کا ہے، اس کے علاوہ نیوٹرل ایکسپرٹ کا ہے جس میں ڈفرینسز جاتے ہیں، اور پھر ڈسپیوٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ڈیزگنیٹڈ ہے، یعنی کہ اس ٹریٹی نے جورسڈکشن کنفر کی ہے. تو اتنے محترم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اس کو ڈس ریگارڈ کرنا غیر ذمہ داری کا بہت بڑا ثبوت ہے. اینڈ وی کین ناٹ ہیو another اسرائیل ان دس انٹائر ورلڈ. تو اس لیے انڈیا کو ابھی سے لگام ڈالنا بڑا ضروری ہے. لیکن ایک اور فیکٹر ہے احمد صاحب، ایک تو یہ ہے نا کہ پانی کی قلت نہ ہو، پانی کا فلو ہوتا رہے. دوسرا، انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہی جب آپ ریلیز کر رہے ہیں پانی اپنے ڈیموں سے اور اس کا ریلا آ رہا ہے تو اس سے پہلے بھی آپ کو انفارم کرنا ہوتا ہے تاکہ تیاری کی جا سکے. تو یہاں ایک تو پانی کم ہو تب بھی، اور پانی زیادہ ہو جائے اس کا بھی ایک سرٹن میکنزم ہے. لیکن جب انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ہیلڈ ان ابیئنس کر دیا تو وہ تو یہ سمجھیں گے نا کہ اگر ان کے وہاں سیلابی ریلا ہے اور پانی بہت زیادہ ہے تو ویپن آف وار کی طرح استعمال کیا جائے پانی کو، اور ریلے کو چھوڑ دیا جائے اور آفتیں آنے دی جائیں اگلے ملک کے اندر. تو پاکستان کو تو اس مانسون سیزن کے اندر بھی اس چیز کا نقصان ہوگا اگر انڈیا کو یہ الاؤ کیا جائے تو. جی آپ درست کہہ رہی ہیں کہ نارملی وارننگ کا پورا میکنزم مہیا تھا، اور اس کے حساب سے جتنا پانی وہاں سے جنریٹ ہوتا تھا پاکستان کی جانب، اس کی ایڈوانس انفارمیشن کی وجہ سے یہاں پر سوٹیبل میجرز لیے جا سکتے تھے اور لیے جاتے رہے ہیں ہسٹوریکلی. لیکن جو یہ ہولڈنگ ان ابیس کیا ہے یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ریسنٹ ہسٹری میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک نے ببانگ دہل اون کیا ہو وائلیشن آف اے ٹریٹی کو، یا یہ کہا ہو کہ ہم جان بوجھ کر اس ٹریٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کو ہولڈ ان ابیس کر رہے ہیں. نارملی ممالک انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے رائے میں ہمارا موقف، اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک ملک کہہ رہا ہے کہ یہ ٹریٹی جو ہے اس کو ہولڈ ان ابیس کر رہا ہوں. بٹ تھینک یو ویری مچ فار کلیریفائنگ. بہت عمر بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن تو ہے، لیکن یہ بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے، اور کیا کسی ملک کو یہ الاؤ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. We'll see you tomorrow. اللہ حافظ.